रोशनी बुलंदियों का रास्ता है ये, जहालतों की ज़ुल्मतें मिटाएंगे ये ज़ुल्म है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है नूर हिदायत। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है अल्लाह पाक की मारिफत। तौहीद और रिसालत ये ईमान के बुनियादी तकाज़े हैं। एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के बारे में जानना सबसे बढ़कर है। आज की इस प्रोग्राम में अल्लाह पाक की ज़ात के हवाले से, अल्लाह पाक की सिफ़ात के हवाले से, इसके अलावा ईमान के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश यही करेंगे आप हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम मुफ्ती साहब से सवालात करते हैं और मुफ्ती साहब अपने प्यारे प्यारे जवाबात से हमें नवाजते हैं। आइए मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं और मुफ्ती साहब से अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के हवाले से इंशाअल्लाह हम सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद साहब खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसानिही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त अता फरमाया प्रोग्राम के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला सेहत व सलामती वाली दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। उस्ताद साहब, आज जैसा कि मैंने शुरू में भी अर्ज़ की है, हमारा मौजू अल्लाह ताला की मारिफत है। अल्लाह पाक पर ईमान लाना ये सबसे पहली शर्त है। तो अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाना और उसकी मारिफत हासिल करना, इसके बुनियादी तकाज़े क्या हैं? इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला को अपना माबूद जानते हैं। बेशक। वो हमारा इलाह है। बेशक। हम उसी की इबादत करते हैं। हक बात है। एक मुसलमान अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, बेशक, लेकिन अल्लाह ताला की मारिफत जानना, इसके मंजिलें हैं जी। यानी एक पहली सीढ़ी पर होगा, दूसरा दूसरी पर होगा, तीसरा तीसरी पर होगा। तो यूँ एक मुसलमान की ज़िंदगी का एक मकसद ये भी है कि वो अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा मारिफत हासिल करे। अब बात यह है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई हद नहीं है। अच्छा। लेकिन कम से कम की क्या हद है? सही। अब आपके सवाल के दो हिस्से हैं जी। एक है अल्लाह ताला पर ईमान लाना। सही। ईमान इजमाली काफ़ी है, इजमाली काफ़ी। अल्लाह को अपना माबूद जानते हैं, उसी की इबादत करते हैं। सही। कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाहता है जी, तो वो एक इजमाली ईमान लेकर आएगा। जी। लेकिन तफसीली ईमान रखना भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। और दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा है वो अल्लाह ताला की मारिफत के बुनियादी तकाज़े, जी, यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात को जानना। जितना ज़्यादा बंदा अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात के बारे में जानेगा, उतनी ही ज़्यादा उसे मारिफत हासिल होगी। सही। अब हम आते हैं पहले हिस्से की तरफ, जी, ईमान लाने की तरफ। कि इजमाली ईमान लाना ईमान का तकाज़ा है, पूरा हो गया। जी, सिर्फ अल्लाह ताला को एक मान लिया, इलाह मान लिया, इलाह मान लिया, माबूद मान लिया। सही। लेकिन उलमा लिखते हैं जी, कि हर मुसलमान पर यह भी ज़रूरी है कि अल्लाह पर दलील के साथ ईमान लाया जाए। दलील के साथ। दलील के साथ ये कैसे होगा उस्ताद साहब? कुरान पाक ने हमें यही उसलूब दिया है। सही। अब दलील का मतलब ये नहीं है कि जनाब कोई सैकड़ों किताबें पढ़े जाएं। दलील सिर्फ 3 जुमले कम अज़ कम उसे आते हों। अच्छा, 3 जुमले आते हों। 3 जुमले। ये सारी मखलूक, जी, ये कायनात, ये बहर बर, ये शजर व हजर, वाह, ये दुनिया का नज़्म, कायनात का नज़्म, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हमें नजर आता है। सही।
یہ کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا، کسی کے بغیر بنائے نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، صحیح، اس کا ضرور کوئی بنانے والا ہے، جی یہ دوسرا جملہ، صحیح، ٹھیک ہے، اور وہ جو بنانے والا ہے وہ میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، 3 جملے، صحیح، دلیل آ گئی نا، دلیل آ گئی، صحیح آ تو گئی، قضیہ آ گئے، ایک سوال صحیح، کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، صغرا کبرا ملا اور جواب آ گیا۔ کیا بات ہے، استدلال کے ساتھ جانا ہے بندے نے، جی یقین اور اذعان اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو استدلال کے ساتھ جانے، پھر وہ منزل یقین پر پہنچتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جب دلیل کے ساتھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صحیح، پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ صحیح، قرآن پاک نے درجنوں آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر استدلال کی دعوت دی ہے، بے شک، اور اس زاویے سے خطاب کیا ہے کہ یہ سب چیزیں واضح ہیں، تھوڑا سا بھی غور و فکر کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ خدا موجود ہے، وہی صانع ہے، وہی خالق ہے، وہی اس نظام کو چلانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سب کچھ تو نے بلا وجہ پیدا نہیں کیا، صحیح، سبحانک ہاں، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہی پاک ہے اور ہمیں عذاب سے نجات عطا فرما۔ آمین، یعنی یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر قائم فرمائی ہے، اور اس میں دعوت بھی ہے، دعوت بھی ہے، میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، واہ واہ واہ، اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کس طرح اس کی تخلیق کی گئی ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسے جناب بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ کس طرح نصب کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ جو زمین ہے کس طریقے سے بچھائی گئی ہے۔ واہ، فذکر، ان چیزوں کے بارے میں مسلمان غور کرے، اللہ، ہر شخص غور کرے، ہر اور شخص، ان چیزوں کو دیکھ کر پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ جو اسلوب ہے قرآن پاک نے درجنوں جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ بے شک، بات یہ ہو رہی تھی استدلال کے ساتھ جاننا۔ جی، ایک اعرابی سے پوچھا گیا تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہنے لگا البعرۃ تدل علی البعیر، میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں دیکھتا ہوں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹ اس طرف گیا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اونٹ تک پہنچ اونٹ جاتا تک پہنچ جاتا ہوں، والروث الحمیر، کسی اور جانور کی نشانیاں مجھے ملتی ہیں، جی، میں ان نشانیوں کو فالو کرتا ہوں، وہ جانور مل جاتا ہے مجھے، جی، وہ آثار الاقدام المسیر، اور کسی بندے کی تلاش ہو، ریگستان ہو، کچے علاقے ہوں تو قدموں سے بندہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ جی، عرابی کہتا ہے فَالسَّمَاءٌ ذات ابراج، یہ جو بلند آسمان ہے، وہ اردن ذات فجاج، یہ جو عظیم زمین ہے، واہ، اور بہار ذات امواج، کیا اور بات، یہ جو موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، سبحان اللہ، کیا یہ اپنے بنانے والے پر دلالت نہیں کرتا؟ کیا بات ہے، دیہاتی کی دلیل کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری دلیل ہے۔ بے شک، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، تمہارا رب کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب السماوات والارض، میرا رب وہ ہے کہ جو آسمان و زمین کو پالنے والا ہے، ان میں رہنے والی مخلوق کو پالنے والا ہے، ان کو بنانے والا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے واہ، سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ بے شک، ان کنتم موقنین، نشانیاں موجود ہیں، بس تم ان کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ علماء نے لکھا جی، کہ موقنین جو ہے، موقن کہتے ہیں استدلال کے ذریعے نتیجے تک پہنچنے پر، اسی وجہ سے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ استدلال کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس پر آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کو کیا دعوت دی کہ آسمان و زمین کی طرف دیکھو، جی ان میں رہنے والی مخلوق کی طرف دیکھو، بے شک، اور پھر نتائج اخذ کرو، واہ ایمان کامل ہو جائے گا، کیا تم بات۔ اللہ پر ایمان لے آؤ گے۔ مفتی صاحب نے جو ابھی آیت کریمہ بیان کی جس میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے ہیں استدلال کی، کیوں؟ تاکہ اس میں یقین کامل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، کیا بات، خالی زبان سے تو زبان سے ایمان لے کر نہیں آنا نا، جی جی بالکل، یقین کب ہوگا کہ جب استدلال کے ساتھ استدلال کرے گا، خود غور و فکر کرے گا، غور و فکر کرے گا۔ جی قالت رسلہم، ایک اور آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کہتے ہیں افی اللہ شکن، تمہیں اللہ کے وجود کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، ہاں ہاں ان کی نشانیاں، ان کے کمالات، ان کا نظم، ان کے عجائبات، یعنی آسمانوں کے عجائبات ہیں، زمین کے اپنے عجائبات ہیں، بے شک، اور قرآن نے الگ الگ بھی ان عجائبات کو بیان کیا۔ جب تم ان میں غور و فکر کرو گے تو تمہارا شک دور ہو جائے گا، کیا بات ہے، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، اور تم اللہ پاک پر کامل طریقے سے ایمان لے آؤ گے۔ واہ، بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور استدلال کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ استدلال بڑا چھوٹا سا جملہ ہے استدلال کا، جی، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک اسی اسلوب کو جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ جگہ جگہ بیان کر رہے فرمایا گیا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے زمین میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، جس سمت دیکھیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں نشانیاں، غور و فکر کرنے والا ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، تو جب وہی بندہ خدا ہے۔ غور کرتا ہے واہ واہ تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بنائے بغیر نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتی، بگ بینگ تھیوری، مطلب جو دہریے ہیں، ملحد ہیں، جو اہل کتاب ہیں وہ تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جی جو دہریے ہیں کہتے ہیں جی یہ تو ایک حادثہ تھا، حادثہ تھا، بس اس حادثے میں سب چیزیں بن گئی، ٹھیک ہے، انسان بندر کی ایک شکل ہے، استغفر اللہ، اچھا انسان ہی بندر کی شکل ہے، سانپ کی شکل چھوٹی کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ سانپ چھپکلی کیوں نہیں بنا؟ جی ٹھیک ہے، تو کل آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ بلی تو ایک گدھی تھی، جی ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہوتے بلی بن گئی، یا گدھی جو ہے وہ بلی کی ایک شکل ہے، جی، 4 پاؤں اس کے بھی ہیں، 4 پاؤں اس کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری، ایک حادثہ ہوا، سب چیزیں بن گئی جناب، ہر چیزوں کے اندر نشانیاں، ہر چیزوں کے اندر کمالات، ہر چیزوں کے اندر نظم، ترتیب، بناوٹ، کمال۔ یہ حادثہ ایسی چیزیں تو برپا نہیں کرتا۔ جی پھر سوال یہ ہے وہ حادثہ ہوا کیسے؟ کوئی ہوا چل رہی تھی، کوئی آندھی چل رہی تھی، جی ٹھیک ہے، اس حادثے سے پہلے بھی کیا کوئی وجود تھا؟ جی، اگر تھا تو پھر تو آپ کا دعویٰ ہی ختم ہو جائے گا، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حادثہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین تو بہت بڑی ہے، آسمان بہت وسعت بڑا، والے ہیں، بہت وسعت والے ہیں، اور کائنات تو نہ جانے کتنی وسعت والی ہے، جی، دور نہ جائیے۔ فی انفسکم، اپنے اندر ہی، تمہاری جو باڈی ہے جی، یہ شاہکار قدرت ہے، اللہ 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 اللہ، یہ پورے کائنات کی ایک اپنی نشانی ہے، پوری کائنات کی اہمیت اپنی جگہ پر، انسانی باڈی کی اہمیت اپنی جگہ پر۔ افلا تبصرون، اپنی باڈی ہی میں دیکھ لو، ہائے ہائے ہائے، یہ ہماری انگلی 3 انچ کی، جی اور اس 3 انچ کی انگلی میں یہ 1 انچ کا پورا۔ جی، کسی پینٹر کو کہا جائے کہ 1 انچ میں آپ نے مصوری کرنی ہے، جی، لیکن 1000 تصویریں بنانی ہیں، اور ہر تصویر دوسرے سے الگ ہوگی، اللہ، 1 بنائے گا، 2 بنائے گا، 3 بنائے گا، ایریا بڑا کم ہے، 1 انچ جگہ ہے، اتنا اختلاف اور تنوع کیسے لے کر آئے؟ مطلب تھک جائے گا، جی تھک جائے گا، بے بسی کا اظہار کرے گا، بالکل، کچھ بنا پائے گا، کچھ نہیں بنا پائے گا۔ لیکن دیکھیے کہ انسان 1 نہیں، 2 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اربوں انسان پیدا اربوں ہوئے ہیں۔ انسان، ہر انسان کی انگلی کا 1 انچ کا جو حصہ ہے دوسرے سے میچ نہیں کھاتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ فنگر پرنٹ آج ہمارا پاسپورٹ بن چکا ہے، جی آج ہمارا ATM کارڈ بن چکا ہے، جی کہ جناب کارڈ ڈالنے کے بجائے فنگر لگائیں اور آپ کی شناخت پوری ہو جائے گی۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کی آپ تخلیق دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے، واہ، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ دیکھیے کہ اس نے اس 1 انچ کے اندر
کتنے کمالات اور عجائبات رکھے ہیں. سبحان اللہ. انسان کی باڈی کے اندر ایک لینگویج موجود ہے، اور وہ لینگویج جب سائنسدانوں نے اس کو دیکھا، سیلز ہیں، جینز ہیں، جی. ایک بال کے اندر بھی نہ جانے کتنے سیلز اور جینز ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ایک ترتیب ہے، انہوں نے 4 الفابیٹ لے کر ایک لینگویج ایجاد کی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کو ڈیکوڈ کرنا شروع کیا. حیران و پریشان. ایک خاص ترتیب ہے، اس میں قبیلے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس میں والدین کا بھی لکھا ہوا ہے، اس میں جناب خاندان کا بھی لکھا ہوا ہے، نسل کا بھی لکھا ہوا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جناب، باڈی ملی اور سڑی اور گلی ہوئی جی. اور کیسے کریں، چلو بھی ایک بال ملا ہے، اس بال کے ذریعے سب چیزیں معلوم کر لیتے ہیں. تو چھوٹی سی بات ہے، انسان آج تک 20 سے 25% ڈیکوڈ کر پایا ڈی این اے کو. ایک پوری لینگویج ہے. ایک سائنسدان سے میری بات ہوئی جو کیمبرج یونیورسٹی سے اسی ڈی این اے پر پی ایچ ڈی کر آئے ہیں. کہنے لگے اگر اس لینگویج کا پرنٹ نکالا جائے، اتنا لمبا پرنٹ نکلے گا کہ چاند تک پہنچ جائے. عجائبات لکھے ہوئے ہیں، کتنی عجائبات سب ہیں. چیزیں لکھی ہوئی ہائے ہیں. ہائے ہائے. کسی کی آنکھ مثال کے طور پر سیاہ ہے، وہ چاہتا میں بلو کر دوں، جی. تو انسان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو سیل ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیں گے تو آنکھ بلو ہو جائے گی. جی. اس کی باڈی کے اندر اتنے کمالات ہیں. ہمارا خون کا سرکل، ہمارا باڈی کی حیات کا ایک پورا نظام، معدے کا پورا نظام، جناب آکسیجن کا پورا نظام، جناب گردے کا پورا نظام. مطلب آپ دیکھیے کہ گردہ کس طریقے سے جو ہے پیشاب کو صاف کر رہا ہے. جی. انسان کا نظام انہضام، یعنی اس باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیا کیا عجائبات رکھے ہیں. آپ ایک بات غور کیجئے گا، انسان نے کوئی بھی ایجاد کی ہے مظاہر قدرت کو دیکھ کر ایجاد کی ہے. پرندے کیسے اڑتے ہیں، پر کیسے پھیلاتے ہیں. جی. ہے کوئی جہاز جو بغیر پروں کے ہو؟ دیکھا نہیں. انہی مظاہر قدرت کو دیکھ کر انسان نے سیکھا ہے. یہ جڑی بوٹیاں موجود تھیں تو انسان نے ان کے خواص سیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں مختلف چیزیں ڈالتا ہے اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. استدلال کرنے والوں کے لیے قدم قدم پر استدلال ہے. ایمان کی دعوت ہے، آؤ اللہ پر ایمان لے آؤ، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہ چلا. قابل قبول نہیں ہوگا یہ دعویٰ کہ ہم تک تو دعوت نہیں پہنچی تھی. علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ انبیاء کو بھی نہ بھیجتا تو ہر ایک پر پھر بھی واجب تھا کہ مظاہر قدرت دیکھ کر، کائنات کی نشانیاں دیکھ کر وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. ایمان لے کر آتے. اللہ اکبر. استاد صاحب آپ کی یہ گفتگو سن کر میرا دل کر رہا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ شعر پڑھ لیا جائے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانائے لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ابھی آپ ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استدلال سے جو نظام کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے کائنات کو، اس میں غور و فکر کر کے جانا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت ہی دی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کے عجائبات کو بھی بیان فرمایا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے ویسے تو اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ماننا بھی ایمان ہے. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے، صحیح فرمایا. لیکن نظام کائنات میں جو بندہ غور کرتا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، اس کے کمال، اس کی صفات کتنی عظیم ہے. سبحان اللہ. تو بندے کا ایمان مزید بڑھتا ہے، مزید جو ہے نا اس کا یقین بڑھتا ہے. صحیح. قرآن پاک نے صرف دعوت غور و فکر ہی نہیں دی ہے، بلکہ نظام کائنات کے عجائبات کو جگہ جگہ پر بیان کیا ہے. کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ. جیسا کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر فرما دیا ہے اشیاء میں. جیسا کہ سورج کی ایک چال ہے، جی اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. صحیح. یہی معاملہ چاند کا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند کی جو ہیں وہ منازل مقرر فرما دی ہیں، وہ انہی منازل پر چلتا ہے.
ایک نظام ہے، ایک کیا نظم ہے، سبحان اللہ، ایک ترتیب ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات کا یہ معاملہ ہے. آپ موسموں کو دیکھ لیں. جی ہمارے ملک میں 4 موسم آتے ہیں، الحمدللہ. سردی، گرمی، خزاں، بہار. جی ساؤتھ افریقہ میں ایک الگ نظام ہے. جی مطلب سورج کی جو اٹھان ہے، جی کہیں اس کا طلوع ہونا بلندی سے، کہیں کم بلندی سے ہے. اب پاکستان میں جب سخت سردیاں ہوتی ہیں، آسٹریلیا میں گرمی ہو رہی ہوتی ہے. کیا نظام ہے ٹھیک ہے. کائنات. جی جی. تو وہاں یہی نظام چلتا ہے. پاکستان میں بھی تو استاد صاحب یوں ہوتا ہے نا، کہیں برف پڑ رہی ہوتی ہے اور کراچی میں دیکھیں تو لیکن یہاں بھی ایک ہے نا کہ بھئی یہ ٹھنڈے علاقے ہیں تو یہ اتنے ٹھنڈے رہیں گے. جی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقدر فرما دیا ہے اور مقرر فرما دیا ہے. جی تو یہ کیا ہے؟ بارش ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں بارش ہوتی ہے، رن کچھ سے گرمیوں میں بارش ہوتی ہے، یعنی وہاں سے بادل آتے ہیں، صحیح. وہاں سے ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو لے کر آتی ہیں. سردی آتی ہیں تو جناب ایران کی طرف سے بادل آتے ہیں، اور وہاں سے جو نا بادل جو آتے ہیں وہ پھر بارش برساتے ہیں. تو ایک نظام مقرر ہے چیزوں کے اندر. یہ تو ہم نے 1-2 مثالیں بیان کی ہیں. جی ہر چیز کے اندر ایک نظام اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا ہے. بے شک. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، اس کی تخلیق کے مراحل ہیں. وہ نطفہ ہوگا، پھر ایک گوشت کی شکل اختیار کرے گا، لوتھڑے کی شکل اختیار کرے گا، پھر 4 ماہ میں اس میں روح پھونکی جائے گی، پھر ایک جسم جو ہے تکمیل تک پہنچے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ ایک نظام ہے. نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر فرما دیا ہے اور اس کے ہی تحت چیزیں چل رہی ہیں. کائنات کا نظام چل رہا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، جی قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ. واہ. کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی. اللہ تعالیٰ نے بے شک. ہاتھ بنائے ہیں تو ہاتھوں میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ جو بوجھ اٹھا سکیں. بالکل. اب انگلیاں دیکھیں، حرکت کرتی ہیں. جی ہر چیز تو حرکت نہیں کرتی نا. کان کو اس طرح حرکت کرتے ہیں، کانوں نے یہ کام ہی نہیں کرنا تھا. کام ہی نہیں کرنا. یہ الگ بات ہے، کوئی ایک آدھ کان ہلانے کا ماہر بھی پایا جاتا ہے، وہ ایک شاذ صورت ہے. جی جی. اب انگلیوں نے حرکت کرنی ہے، گرفت کرنی ہے، تو ان کے اندر لچک ہے، ان کے اندر جو نا ایک ان کی بناوٹ اسی اعتبار سے ہے. جی. پاؤں نے چلنا ہے تو پاؤں کی بناوٹ اسی اعتبار سے ہے. جی. اب آپ دیکھیں ہمارے پاؤں الگ اعتبار سے ہیں، اونٹ کے پاؤں الگ اعتبار سے ہیں. الگ. اونٹ نے جو ہے وہ صحرا میں دوڑنا ہے، ریت میں دھسنا ہے، تو اس کے پاؤں اسی اعتبار سے بنائے گئے. اب آپ دیکھیے مارخور کو. مارخور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوت ثقل کو مات دے دیتا ہے. اللہ اکبر. یوں جناب ایک دم اسٹریٹ جو پہاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ چڑھ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں ہی ایسے بنائے ہیں کہ اس چھوٹے سے پاؤں سے بہت بہترین گرفت کرتا ہے. کیا بات. اور چلتا جاتا ہے جناب. اس کے لیے ایسا لگتا ہے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، چونکہ یہ پہاڑوں کا جو ہے نا وہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے. بالکل. بادشاہ ہے. جی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی تخلیق اسی اعتبار سے کی اسی گئی ہے. اعتبار سے. جہاں گرم موسم ہے وہاں پر جناب تربوز ملتا ہے. جی. کشمیر میں کوئی تربوز ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کشمیر میں کیا ہوتا ہے؟ بادام ہوتے ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہوتے ہیں. ان کی تاثیر کیا ہے؟ گرم ہے. جی. تو ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ گرم چیزوں کی ضرورت ہے. بکرے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، بکرے ٹھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. یہاں کے بکروں پر اس اعتبار سے بال اور کھال نہیں ہوتی جو ٹھنڈے علاقوں میں پائے جانے والوں کی ہوتی ہے. تو فرمایا گیا آتا کل شیء خلقہ. ہر چیز کے لائق اللہ نے تخلیق فرمائی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی تخلیق ہے. اللہ رب العزت ہی یہ تخلیق فرما سکتا ہے. قرآن پاک نے جانوروں سے دودھ نکلتا ہے، اس کو بھی ایک تنبیہ کے لیے، ایک مثال کے لیے، ایک بیداری کے لیے بیان فرمایا کہ لوگ غور کریں کیسے عجائب بات ہے. اس سے قبل کہ میں وہ بات بیان کروں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہتوت کے درخت کے پاس کھڑے تھے. کسی نے پوچھا کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کی؟ امام شافعی نے فرمایا یہ جو شہتوت کا درخت ہے نا، اس کے پتے بکریاں کھاتی ہیں. یہاں شہد کی مکھیاں آتی ہیں، وہ بھی ان پتوں سے اور پھولوں سے استفادہ کرتی ہیں. اس شہتوت کے درخت پر ریشم کا کیڑا پایا جاتا ہے. وہ اگر ان پتوں کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے.
کیا بات اور ہرن جب آتی ہے انہی پتوں کو کھاتی ہے تو اس سے مشک نکلتی ہے. سبحان اللہ. پتا ایک ہی ہے, جی. بکری کے پیٹ میں گیا دودھ نکلا, دودھ نکلا, شہد کی مکھی کے پیٹ میں گیا شہد بنا. نکلا, ریشم کے کیڑے کے پیٹ میں گیا ریشم نکلا, واہ. ہرن کے پیٹ میں گیا مشک کستوری. نکلا, کستوری نکلی. واہ واہ واہ. کیا وجہ ہے؟ ایک ہی پتا مختلف جگہوں پر جو کارخانے لگے ہوئے ہیں کیا بات. اس سے مختلف پروڈکٹ نکل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے, یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ یہ نظام, واہ واہ واہ. یہ تنوع, یہ خوبیاں اور کمال بتا رہی ہیں ان کا کوئی بنانے والا ہے. اور دیکھو تو صحیح اللہ نے بنایا کیا کیا ہے. کہیں شہد نکلے, کہیں دودھ نکلے, کہیں کستوری نکلے, کہیں ریشم نکلے, سب کے ذائقے مختلف, تاثیر مختلف, تاثیر مختلف, واہ. ایک ہی پتا کھا. ایک ہی پتا ہے. یہی تو ہے عجائبات, یہی عجائبات ہیں, یہی عجائبات, اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلیل بھی دے رہے ہیں. بالکل ایسا. واہ واہ واہ. سبحان اب اللہ. اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جی. فرمایا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ, یہ جو چھپائے ہیں دیکھو تو صحیح, عبرت پکڑو, عبرت ان میں کیا نظام کار فرما ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ, ان کے پیٹوں سے تم سیراب ہوتے ہو, سیراب ہوتا یعنی دودھ پیتے ہو. بالکل. مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ, کہ ان کے معدے میں کیا ہے, خون بھی دوڑ رہا ہے جی, اور گوبر بھی موجود ہے. گوبر بھی ہے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ دودھ کے اندر خون کا ذائقہ آئے یا گوبر کی بو آئے. دودھ کا اپنا ذائقہ ہے, بالکل, اپنی فادیت ہے, اپنے خواص ہیں. اس پیٹ کے اندر سب کچھ موجود ہے. مما فی بطونہ من بین فرث و دم, اس کے اندر گوبر بھی ہے, خون بھی ہے, لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ لبناً خالصاً سائغا للشاربین, واہ واہ واہ. خالص دودھ اترتا ہے, بڑے لذت سے گلے سے اترتا ہے اور پینے والوں کی پیاس بجھاتا ہے. یعنی دو ناپاکوں کے درمیان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کو نکالتا ہے. پاک کو نکالتا ہے. کیا کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. خون کے الگ خواص, دودھ کے الگ خواص, گوبر کے الگ خواص. واہ واہ. تو کیا نظام قدرت ہے. سبحان اللہ. آج تک دودھ کا کوئی بدل تیار ہوا ہے؟ نہیں. یہ جو پاؤڈر والا دودھ ملتا ہے یہ بھی اسی دودھ کو سکھا کر جو ہے نا وہ تیار کیا جاتا ہے. جی. دودھ کا کوئی بدل تیار نہیں ہوا ہے. ماں کے دودھ کا تو بالکل ہی بدل تیار نہیں ہوا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیے ماں کا دودھ انتہائی لائٹ ہوتا ہے. جی. میں ایک ڈاکٹر کی گفتگو سن رہا تھا, اس نے منع کیا کہ نہیں, بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہ اتر رہا ہو تو گائے بھینس کا دودھ نہ پلایا جائے. اچھا. یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے, اس کی تاثیر الگ ہے. تاثیر الگ ہے. ماں کا دودھ بچے نے پینا ہے, اس کی تاثیر, اس کے خواص, اس کی افادیت جدا گانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے لائق بنایا ہے. واہ واہ. اس نے کہاں استعمال ہونا ہے اسی کے لائق بنایا ہے. بتائیے یہ عجائبات نہیں تو اور کیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب اس حوالے سے بھی کچھ آپ رہنمائی فرما دیں کہ قرآن پاک مظاہر کائنات کے عجائبات پر کیوں بار بار بات کرتا ہے اور کیوں بار بار ہمیں اس میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. دیکھیے ایک تو جنرلی وجہ ہے جی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں, ہم اللہ کا شکر بجا لائیں. یہ مظاہر کائنات ہمارے فائدے کے لیے بھی تو ہیں. سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے, پانی سے ہم سیراب ہوتے ہیں, دودھ سے ہم سیراب ہوتے ہیں. جی. جو زراعت ہے جی. اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے, یہاں تک کہ آگ کو بیان کیا ہے کہ یہ آگ نہ ہوتی تو تم کیا کرتے. ٹھیک ہے, کی بات تو ہے. بیان کیا باقاعدہ. یہاں تک کہ کھیتی, آگ اور پانی کو ایک ساتھ بیان کیا ہے ایک مقام پر. تو اس کے علاوہ بھی ایک مسلمان جب ان چیزوں میں غور کرتا ہے اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. جی. ایک اور بنیادی وجہ ہے, دیکھیے قرآن پاک خاص طور پر 3 طبقات سے بہت زیادہ مخاطب ہوا ہے. ایک مشرکین سے, دوسرا یہود و نصارہ, صحیح, یعنی یہ اہل کتاب ہیں, اہل کتاب. تیسرا ایک اور طبقہ. اچھا. میں بتاتا ہوں کون سا طبقہ. جی. اب جب مشرکین سے قرآن پاک خطاب کرتا ہے جی تو مشرکین مکہ میں ہیں. بالکل. اور مکی زندگی بڑی ہی سخت زندگی ہے.
ان کے مزاج کو تبدیل کرنا ہے، جی، ان کی عادات و اطوار کو تبدیل کرنا ہے. وہ بات بات پر کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہیں گے. قرآن پاک درجہ بدرجہ نازل ہوا ہے. ان کی تربیت، ان کو تبدیل کرنا، ان کو دعوت فکر دینا اور ذہن سازی. تو قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ تم لوگ خود کو ابراہیمی کہلاتے ہو. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہے، اور تم کعبے میں بت رکھ کر جو ہے وہ عبادت کر رہے ہو. یعنی یہ جملہ تو میرا ہے. جی، یعنی ان کی یہ کیفیت تھی. بالکل کیفیت یہ تھی. اچھا، حالانکہ وہ دیکھیے آپ ابراہیمی ہونے کے تعلق سے وہ حج بھی کرتے تھے، اچھا، طواف بھی کرتے تھے، لیکن بےہودگی کے ساتھ طواف بےہودگی کے ساتھ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے تھے لیکن ان کی تعلیمات سے عاری تھے. قرآن پاک نے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو بیان کیا. یہ انبیاء وہ ہیں جو خطہ عرب میں مبعوث ہوئے تھے. صحیح. حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب مزار ہے یمن میں. بہت سارے بزرگوں نے قدیم بھی کتابوں میں تذکرہ کیا. اچھا. تریم شہر سے 80 کلومیٹر دور ہے. میری وہاں حاضری ہوئی الحمدللہ. ماشاءاللہ. حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب مزار ہے عمان کا شہر ہے سلالہ، اور سلالہ سے تقریباً 80-85 کلومیٹر دور ہے. وہاں میں میری حاضری ہوئی ہے. قوم عاد و سمود قرآن پاک ان کی ہلاکت اور انجام کو بیان کرتا ہے. دیکھیں نا آپ، ان کے جو محلات ہیں وہ نکلے نا عرب میں نہیں تھے، مطلب دبا دیے گئے تھے ریت کے اندر، لیکن اب نکلے ہیں. 30-40 سال پہلے تقریباً نکلے ہیں. جی. لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ قرآن جن باتوں کو بیان کر رہا تھا وہ تو موجود ہیں. تو اہل عرب کے لیے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا، ان کی عقل، ان کے پس منظر، ان کی جو دلچسپی تھی، ان کی جو وابستگی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک انہیں ایڈریس کرتا ہے. اب یہود و نصارہ، جی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. جی. 1 صورت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کتنی جگہوں پر موجود ہے؟ ایسے جگہ جگہ پر موجود ہے. جگہ موجود ہے. مطلب کہ فرعون کے پاس جانا، پھر بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات، اور پھر دیگر واقعات. جی. یہ سب کس لیے ہے؟ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، خاص طور پر جو مدنی زندگی ہے، جی. یہاں یہودی بہت زیادہ تھے. صحیح. طرح طرح کے سوال لے کر آتے تھے. ان کا انکار تھا، ان کی طرف سے استہزاء تھا، ان کی طرف سے طرح طرح کی جو ہے نا وہ تکالیف تھی. اب قرآن پاک انہیں دعوت ایمان دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے. ان کی وابستگی، مطلب وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے خود کو. جی. تو قرآن پاک بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو بیان کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بیان کرتا ہے، ان کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور انہیں دعوت ایمان دینا مقصود ہے. جی. ایک ان کے ذہن سازی ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے نصارہ، آپ دیکھیے سورہ آل عمران نام سے ظاہر ہے. جی. ٹھیک ہے. بالکل. پھر سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے کہ نہیں، اللہ ایک ہی ہے. تین خدا کا عقیدہ کفر ہے. مائدہ دیکھ لیں آپ. جی. یعنی سورت کا نام مائدہ ہے. جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا. بے شک. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی صورتوں کو دیکھ لیں آپ. بقرہ. جی. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے. جی. بہت سارے احکام موجود ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی موجود ہے. لیکن اس شخص کا قصہ بھی موجود ہے جو گائے والا واقعہ ہوا. جی. پچھلی امتوں کا واقعہ ہے. بالکل. اچھا، آپ آ جائے آل عمران، مطلب یہ بھی مدنی صورت ہے اگرچہ کہ، لیکن نام ٹائٹل کیا بتا رہا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی تذکرہ موجود ہے. پھر آپ آگے آ جائیں، سورت کا نام مائدہ. جی. پھر آپ آگے آ جائیں، سورت کا نام ابراہیم، سورت کا نام ہود، سورت کا نام یونس، سورت کا نام یوسف. جی. ٹھیک ہے. تو یہ صورتیں، سورت کا نام مریم. یعنی پچھلی امتوں کو قرآن پاک نے جگہ جگہ پر ان کا تذکرہ بیان کیا ہے. جو نزول قرآن کے وقت جو کفار تھے، جی. انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے، ان کی باتوں کو رد کرنے کے لیے، انہیں دعوت ایمان دینے کے لیے یہ سارے موضوعات جو ہیں وہ ایڈریس کیے گئے. بالکل. اب ایک تیسرا طبقہ ہے جس کا آپ نے کہا تھا، بتاتا ہوں. جی. اب وقت آ گیا. مشرکین. جی. مشرکین مکہ خاص طور پر خود کو ابراہیمی تو کہتے ہیں. بالکل. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. جی.
نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں، بالکل تصور الہ موجود ہے. جی. لیکن ایک تیسرا طبقہ ہے جو دہریہ ہے، دہریہ، جو کہتا کوئی خدا نہیں ہے، استغفر اللہ، جو کسی نبی کا تصور نہیں رکھتا. اب اس کو بھی تو دعوت دینی ہے. تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے جی یہ تو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ تو خدا پر یقین ہی نہیں رکھتا، انبیاء کو مانتا ہی نہیں ہے. اب اس کو کس طرح جھنجھوڑا جائے، دعوت ایمان کس طرح دی جائے، سے دعوت ایمان دی جائے. جو اس کی عقل کے مطابق ہے جی وہی اسلوب اختیار کیا جائے گا. بالکل. تو نظام کائنات 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن پاک میں جو مظاہر کائنات کو بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر. دعوت فکر دیتی ہیں، کائنات کے عجائبات کو بیان کرتی ہیں. واہ. تو یہ جو طبقہ ہے دہریہ جو تصور الہ اصلا نہیں رکھتا، یہ اس کے لیے بھی ہے کیا بات ہے کہ دیکھو، غور کرو، جگہ جگہ پر قرآن پاک نے غور کرنے کی دعوت دی ہے، بالکل. اور جھنجھوڑا ہے اور دعوت فکر دی ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ ایمان لے کر بھی آتے ہیں. بالکل. جب سلیم القلب آدمی غور کرتا ہے تو وہ نتیجے تک بھی پہنچتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی. اچھا. امریکہ کا ایک بہت بڑا سائنسدان مسلمان ہوا ہے، واہ. بہت بڑا سائنسدان. اب دیکھیے تو صحیح کائنات ہے کیا. جی انسان جتنا ترقی کرتا ہے اس کی حیرت کے دروازے اور کھلتے ہیں. یہ خود کو اور زیادہ عاجز سمجھتا ہے، بے بس سمجھتا ہے. واہ. سب سے بڑی جو شاہکار ٹیلیسکوپ بھیجی گئی ہے جی خلا میں وہ ہبل ہے، حبل. سب سے طاقتور ترین اور سب سے دوری پر جو پہنچی آج تک. ابھی بھی اس کا سفر جاری ہے. اچھا. روز ایک نئے شاہکار، نئی تصاویر، نیا جہان وہ بھیج رہی ہے. انسان حیران ہے، اچھا یہ بھی جہان ہے، اچھا یہ بھی جہان ہے. اس نے تو سوچا تھا شاید یہیں تک جہان ہوگا، لیکن کائنات کے جو عجائبات ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اللہ اکبر. انسان کی حیرت میں اور اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. ابھی تو انسان سمندر کے 5-10 حصے تک ہی پہنچا ہے. اللہ تو اکبر. سمندر کی گہرائی ہے جو اس کے اندر پریشر ہے، جو ٹولز بھی ہیں وہ ایک حد تک ہی پہنچے ہیں، اس سے آگے وہ بھی نہیں پہنچے ہیں. تو یہ خشکی ہو، سمندر ہو، فضا ہو، انسان کی حیرتوں میں روز بروز اضافہ کرتے ہیں. انسان کے سامنے جیسے جیسے پردے ہٹتے ہیں، چیزیں آشکار ہوتی ہیں، وہ اس کائنات کے عجائبات کو مزید واضح کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ انسان نے کائنات کا مشاہدہ کیا اور اس کو افسوس ہوا ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے سامنے تو نئے نئے جہان کھلتے ہیں، نئے نئے راز کھلتے ہیں. نئے نئے راز کھلتے واہ ہیں. واہ. اللہ تعالیٰ نے راز رکھے ہیں. کیا بات. اب آپ دیکھیں، پیڑ کاٹا جاتا ہے جی اور اس کٹے ہوئے پیڑ کے اندر بھی ایک زبان ہے، اس کے اندر جو لکیریں ہیں جی. وہ بھی ایک زبان ہے. اچھا. اس کو بھی پڑھا جا چکا ہے اللہ کہ اکبر. جناب اس سے اگر 300 سال پرانا پیڑ ہے تو پتہ چلتا ہے کیسے موسم آئے تھے، کیسا تغیر آیا تھا، کیسے حالات جو ہے نا وہ موسمی رہے ہیں. اللہ اس کے اندر بھی ایک زبان ہے. کوئی بھی چیز کائنات میں بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے. واہ. اگر کائنات میں زہر پیدا کیا گیا ہے تو یہ زہر بھی تریاک بنتا ہے، دوا بنتا ہے. دوا بنتا ہے. آج ہم سانپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تو کوئی خطرناک چیز ہے. نہیں، یہی سانپ کھیتوں میں جو چوہے ہوتے ہیں، جی جو اور ایسی مخلوق ہوتی ہے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کو کھاتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے پورا، ہر ایک چیز فائدہ مند ہے. اب آپ دیکھیے، ایک پودا ملتا ہے جی ریگستان کے اندر، اس میں کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، بالکل. ٹھیک ہے. جی. اب اس کے اندر پانی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو اونٹ کی خوراک بنایا ہے، اللہ. اور اونٹ کو یہ طاقت دی ہے کہ ان کانٹوں کو اگر وہ کھاتا ہے تو اس کا منہ نہیں چھلتا، کانٹے سے اس کے منہ کو نقصان نہیں پہنچتا. اور جب صحرا میں کہیں پانی نہیں مل رہا ہوتا، یہ پودا
اونٹ کو پانی بخشتا ہے, کیا بات ہے, تلاوت بخشتا کیا ہے, بات ہے, واہ, حیات بخشتا ہے, یعنی سبحان اللہ. سبب حیات بخشتا ہے. سبب حیات ہے. تو کائنات کے اندر جیسے جیسے انسان غور کرتا ہے ایک مربوط نظام نظر آتا ہے, ایک سسٹمیٹک نظام نظر آتا ہے, اس کی خوبیاں, اس کا نظم. تو انسان کا مطالعہ, انسان کا غور و فکر, انسان کا تدبر جی مزید جہان اس کے سامنے منکشف کرتا ہے, بالکل عجائبات منکشف کرتا ہے. تو ظاہر کرتا ہے. جو نہیں مانتے وہ بھی مانیں گے اگر وہ غور سے دیکھیں, اگر وہ سلیم قلب کے ساتھ چیزوں کا مشاہدہ کریں, انہیں نظر آئے گا کہ اس جہاں کا بنانے والا ہے, یہ خود بخود کیسے بن جائے گا. مطلب آپ بڑے سے بڑی مثال لے لیں طاقتور آدمی کی, جی دنیا کا سب سے طاقتور ملک, جی اس کا سب سے طاقتور فرد کون ہے؟ اس کا صدر ہوتا ہے. جی 1000 لوگوں کا محتاج ہے, 1000 لوگوں کا محتاج. ٹھیک ہے, گاڑی میں بیٹھنا ہے, پوری فیکٹری نے گاڑیاں بنا کر دی ہے, جی ٹھیک ہے, وہ اپنے محل میں بیٹھے گا یا اپنے دفتر میں بیٹھے گا, پتہ نہیں کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوگا, بالکل, ٹھیک ہے. وہ جہاز میں بیٹھے گا, ہزاروں لوگوں کا سسٹم جو ہے نا جہاز کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے, ہر طرف وہ محتاج ہی محتاج ہی محتاج ہے جناب. بالکل, اس کی طاقتوری کہاں رہ گئی؟ کہاں رہ گئی, ٹھیک ہے, ہائے ہائے, اس کا پاور کہاں رہ گیا؟ قدم قدم پر محتاجی ہے اس کے لیے تو, محتاجی ہے. ٹھیک ہے. جی لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے, سبحان اللہ, کیسا آٹو نظام بنایا ہے. واہ 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 واہ, ہم بڑے آرام سے سانس لے رہے ہیں, بے شک بڑے آرام سے کھا پی رہے ہیں, بے شک, ہر مخلوق کو رزق مل رہا ہے, سبحان اللہ, یعنی جو بے رزق شک. کی محتاج ہے سب کو مل رہا ہر ایک کو آٹو طریقے سے رزق مل رہا ہے. جی ٹھیک ہے, جی مطلب کوئی ہے جی دنیا کے اندر جو ایسا نظام چلا سکے؟ جی ایک لنگر کھانا لوگ نہیں چلا سکتے, بالکل, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جناب کتنی تگودو ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. پورے نظام کا چلنا. کیسے آٹو ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ممکن ہی نہیں کہ آٹو ہو. استاد صاحب یہاں پر اگر بات جیسے آپ ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں, اگر پانی کی ہی بات کو لے لیا جائے کہ اربوں انسان بستے ہیں اور انسان سے بھی کئی گنا زیادہ جانور ہیں, پھر ان جانوروں سے بھی کئی گنا زیادہ حشرات الارض, ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ انسانوں کو پانی بھی پلا رہا ہے اور صاف شفاف پانی مل رہا ہے سب کو پانی. جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں پانی جو جہاں اس زمین پر اس کا تقریباً 67% تو وہ ہے کہ جو کھارا پانی ہے, بقیہ ایسا خشکی ہے, اور اس خشکی کے حصے میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا نظام بارش کی صورت میں یا زمین کی تہوں میں رکھا ہے, کمال کا یہ سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو, جانوروں کو, سب کو پانی پلاتا ہے. کہتے ہیں سطح سمندر سے اوپر. جی سنتے ہیں نا, مطلب سنتے ہیں. بالکل سنتے ہیں. اب آپ کراچی سے شروع ہو جائیں, جی سطح سمندر بڑھتی جائے گی, اچھا, بڑھتی جائے گی نا. شمالی علاقہ جات اس لیے ٹھنڈے ہیں, بالکل, وہ اوپر ہیں. جی اگر اس کا الٹ ہوتا تو یہ دریا بہہ کے سمندر میں کیسے گرتا؟ جی جی یہ قابل غور بات ہے. جی اگر اس کا الٹ ہوتا, ٹھیک ہے, کہ یہ علاقے نیچے ہوتے سمندر اوپر ہوتا, تو یہ دریا کیسے گرتے سمندر کے اندر؟ جی تو یہ بھی ایک حسن ہے کائنات. حسن ہے کائنات. آپ نے پانی کی بات کی, جی قرآن پاک نے اس حوالے سے بھی دعوت غور و فکر دی ہے. فرمایا گیا افرأیتم الماء الذی تشربون, تم نے دیکھا جو تم پانی پیتے ہو. فرمایا گیا اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا یا ہم اتارتے ہیں؟ فرمایا گیا لو نشاء جعلناہ اجاجا, اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بھی اتار سکتے تھے. کھارا اتار سکتے تھے. فلولا تشکرون, تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. بارش کا بڑا ماخذ سمندر ہے. بالکل, سمندر کے بخارات جب اڑتے ہیں تو وہی بخارات جا کر بادلوں میں ملتے ہیں, بے شک, اور اسی سے بارش برستی ہے. بخارات جب اڑے تھے تو کھارے تھے, کھارے تھے, جب وہ برسے ہیں تو میٹھے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ رب العزت فرما رہا ہے بے شک, کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھارا اتار سکتا تھا. سمندر کے اندر سب سے بڑی پریشانی پانی کی ہوتی ہے. سمندر کے اندر دیکھیں نا, ایک جہاز ہے, پیٹرول سے چلتا ہے, وہ کوئلے سے چلتا ہے, جی, لیکن ایسی بھی تو کشتیاں ہیں جو چپوں سے چلتی ہیں. جی, اب کوئی بھٹک گیا راستہ, ٹھیک ہے, پانی کیسے پیے گا؟
اللہ اکبر، بالکل چاروں طرف پانی ہے لیکن وہ کھارا ہے. بارش برسے گی تو پانی پیے گا ورنہ تو پیاسا مر جائے گا, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی. جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ میٹھا پانی نازل فرماتا ہے. یہ بارش ہمارے دریاؤں کی روح ہے. دریا میں طغیانی آتی ہے, دریا سے جو کھیتی سیراب ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ برف پڑتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو وہی اس کا ماخذ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے, جس سے کھیتیاں بھی سیراب ہو رہی ہیں اور انسان بھی سیراب ہو رہے ہیں اور جانور بھی سیراب ہو رہے ہیں. تو بلا شبہ اس کائنات کے اندر چاروں طرف عجائبات ہیں جو ہمیں غور و فکر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں. ہمارا روا اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے, تو ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں, اس کی عبادت بجا لائیں, اس کی عبادت سے کوتاہی نہ برتیں. تو یوں جہاں عبرت, جہاں عجائبات میں غور و فکر, تدبر اور وہی مقام شکر بھی ہمیں نظر آتا ہے. صاحب میں آپ کی گفتگو سے یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا جن کا انبیاء کرام کے بارے میں معاذ اللہ یہ تاثر ہے کہ وہ انبیاء کرام کو بھی نہیں مانتے, تو اگر وہ آپ کی گفتگو سنیں گے یا آج کا یہ پروگرام وہ دیکھ لیتے ہیں تو ان پر یہ راز ضرور منکشف ہو جائے گا کہ یہ کائنات ایک حادثے سے نہیں بنائی گئی, بلکہ اس میں ضرور یہ بنانے والے کی بناوٹ سے یا اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا, اس کو بنانے والا کوئی ہے. یہ میں سوچ رہا تھا. دیکھیں قرآن پاک کی ایک صفت یہ, قرآن پاک کتاب ہدایت ہے تو سب کے لیے ہدایت ہے. خیر مسلمان تو وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ حادثہ نہیں ہے, اللہ کے بنائے سے بنا ہے. تو مسلمان کا تو ایمان یہی ہے کہ اللہ کے بنائے سے بنا ہے. بے شک اللہ کرے ایسے لوگ بھی دیکھیں, قرآن فہمی انہیں حاصل ہو. قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو سب کے لیے نازل ہوا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, مسلمان ہدایت پکڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں بھی ہدایت مقدر فرمائے جو دور ہیں. اچھا مفتی صاحب, ہماری جب گفتگو شروع ہوئی تھی تو گفتگو کے شروع میں ہم نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلیل سے مانا جائے, اور ماشاءاللہ آپ نے اس پر بالتفصیل اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے. دوسری بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ اللہ پاک کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی جانا جائے. اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکی ہماری. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کی حفاظت دونوں باتیں. یعنی ایک ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو بڑی بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں. تو ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ضروری معلومات کا ہونا ضروری ہے, اور پھر اس معرفت میں ترقی کرنے کے لیے اور پہچان کے لیے, مطلب یہ پہچان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بالکل, جتنی ہو سکے, جتنی کوشش ہو سکے, اللہ رب العزت کی صفات کا جاننا مسلمان کے لیے بڑا ہی اہم ہے, بڑا ہی اہم ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. بہرحال مفتی صاحب چونکہ وقت بھی ہمارا ہو چکا ہے اور یہ بالتفصیل ایک موضوع ہے, انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. ایک معلوماتی پروگرام ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے پھر جو مظاہر کائنات ہیں اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عجائبات رکھے ہیں, اور پھر خاص طور پر قرآن فہمی کے اعتبار سے آج ہم نے الحمدللہ مفتی صاحب سے سوالات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا ہے. لیکن ابھی بھی یوں کہیے کہ ایک تشنگی باقی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس پر گفتگو ہونی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ, جہالتوں